अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। उन्हें दरअसल शराब और शराब पिलाने वाली लड़कियों के साथ ही दिलचस्पी थी। इन मुसलमानों पर ज्यादा एतमाद न करें, एक जर्नैल ने बैडविन से कहा। उन्होंने जरूरत महसूस की तो आपको बताए बगैर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पांव में जा बैठेंगे। मुझे अपने छापा मारों के लिए एक अड्डा चाहिए, बैल्डविन ने कहा। मूसल मेरा अड्डा बन गया तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज वहां ले जाऊंगा और इज्जुद्दीन को वहां से बेदखल कर दूंगा। हम सब का मंसूबा ये होना चाहिए कि इन मुसलमानों को हम मुत्तहिद ना होने दें, बल्कि उन्हें आपस में लड़ाते रहें और आहिस्ता आहिस्ता उनके इलाकों पर काबिज हो जाएं। हम सब ने देख लिया है कि मुसलमानों को ऐशो इशरत और हुक्मरानी का लालच दे दो तो वो अपनी खुददारी और अपना मजहब तुम्हारे कदमों में रख देता है। इज्जुद्दीन, अमादुद्दीन और दूसरे छोटे मोटे मुसलमान उमरा सिर्फ इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ हैं कि वो सब खुद मुख्तार हुक्मरान बने रहना चाहते हैं और ऐशो इशरत की खातिर पुरसुकून जिंदगी की ख्वाहिश रखते हैं। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐशो इशरत और हुक्मरानी का कायल नहीं। वो इन सबको एक महाज पर मुत्तहिद करके फलस्तीन से हमें बेदखल करने का मंसूबा बनाए हुए है, लेकिन जिन्हें वो मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहा है वो जंगो जदल से डरते हैं। मुझे उम्मीद है कि इज्जुद्दीन और उसका टोला हमारे हाथ से निकलेगा नहीं। अगर किसी ने निकलने की कोशिश की तो उसे हम हशीशैन के हाथों कत्ल करा देंगे। बैल्डविन ने अपने जर्नैलों को चंद एक हिदायत देकर कहा, इज्जुद्दीन के इन दोनों एलचियों की इतनी ज्यादा खातिर तवाज़ो करो कि इनकी अक्ल बिल्कुल ही मारी जाए और उन्हें ये याद ही ना रहे कि उनका मजहब क्या है। उसने जिस हिदायत पर सख्ती से अमल करने को कहा था वो ये थी कि इस कमरे में इन एलचियों के साथ जो बातें हुई हैं वो कमरे से बाहर न जाए। बैल्डविन ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूस बैरूत में मौजूद हैं। दोनों एलची शराब और लड़कियों के नशे से बदमस्त हुए जा रहे थे। मेहमान इधर उधर बिखरे शराब पी रहे थे और खुशगपियों में मसरूफ थे। जैकब इन दो एलचियों को ढूंढ रहा था। उनमें से एक उसे अलग मिल गया। जैकब ने फौजी अंदाज से उसे सलाम किया और पूछा, आप गालिबन मूसल के मेहमान हैं। हम मूसल वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम मूसल के हुक्मरान इज्जुद्दीन के एलची हैं। एलची ने शराब के नशे में बदमस्त होते हुए कहा, हम ये मालूम करने आए हैं कि बैरूत के सलीबियों के दिल में मूसल के मुसलमानों की कितनी मोहब्बत है। एलची की जिस तरह जबान लड़खड़ा रही थी उसी तरह उसकी टांगें भी लड़खड़ा गई। वो इतनी ज्यादा पी चुका था कि पांव पर खड़ा भी नहीं रह सकता था। उसने जैकब के कंधे पर जोर से हाथ मारकर कहा, शराब का यही कमाल है कि इंसान के दिल से मजहब निकल जाता है और उसकी जगह मोहब्बत आ जाती है। मुझे सलीब से मोहब्बत है और मुझे तुम्हारी इस बर्छी से मोहब्बत है। जिस रोज ये बर्छी सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीने में उतर जाएगी उस रोज मैं सालारे आजम बन जाऊंगा। जैकब वहां ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था क्योंकि उसकी ड्यूटी घूमने फिरने की थी। वो एलची को झूमता लड़खड़ाता छोड़कर इधर उधर हो गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि एलची को दो आदमी थाम कर ले जा रहे थे। वो होश में नहीं रहा था। आधी रात के करीब जैकब की ड्यूटी खत्म हो गई। नाच गाना जारी था। जैकब और उसके साथियों की जगह दूसरे आदमी आ गए। जैकब अपने कमरे में गया, वर्दी उतारी और अपने कपड़े पहन लिए। वो बहुत थका हुआ था। उसे सो जाना चाहिए था लेकिन वो बाहर निकल गया। उसका रुख किसी और तरफ था लेकिन वो उस तरफ चला गया जहां लड़कियां रहती थीं। ये एक इमारत थी जिसका एक हिस्सा इतना खूबसूरत था जैसे वहां शहजादियां रहती हों। ये उन लड़कियों की रिहायशगाह थी जो जासूसी के लिए और किरदार की तखरीबकारी के लिए मुसलमानों के इलाकों में उमरा और सालारों और हुक्मरानों को सलीब के जाल में फांसने के लिए भेजी जाती थीं। उन्हें उन इलाकों से जो सलीमियों के कब्जे में आ गए थे मुसलमान जासूसों को फांसने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसी इमारत के दूसरे हिस्से में नाचने और गाने वाली लड़कियां रहती थीं। उनकी कदर कीमत जासूस लड़कियों जितनी नहीं थी जो जिस्मानी हुस्न के लिहाज से जासूस लड़कियों से कम नहीं थी। उनका काम सिर्फ ये था कि महल में ज़ियाफतों पर नाचा करती थीं। बाहर के मेहमान आए तो नाच गाना जरूर होता था। उस रात मूसल के मुसलमान एलचियों के एजाज में जो ज़ियाफत दी गई थी उसमें नाच गाने का एहतमाम किया गया था। उसमें सारा नहीं थी। सारा बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसके खदोखाल और उसके बालों और आंखों का रंग यूरोप की लड़कियों जैसा नहीं था। वो बैरूत की ही रहने वाली हो सकती थी, मिस्र की भी और वो यूनान की भी हो सकती थी। किसी को मालूम नहीं था कि कहाँ की रहने वाली है। जैकब किसी और तरफ जा रहा था। उसे याद आ गया कि नाच गाने वालियों में उसे सारा नजर नहीं आई थी। उसकी गैर हाजिरी की वजह यही हो सकती थी कि वो बीमार है या इस पेशे से तंग आकर भाग गई है। जैकब को मालूम था कि सारा इस पेशे से खुश नहीं है क्योंकि वो खुद नहीं लाई गई। जैकब भी इस महल के करीब रहता था और उसकी ड्यूटी महल पर ही होती थी। ऐसी ही एक ज़ियाफत के दौरान सारा इत्तेफाक से जैकब से मिली थी। सारा को सब मगरूर लड़की कहा करते थे।
کیونکہ وہ کسی کے ساتھ بولتی نہیں تھی۔ جیکب میں نہ جانے اسے کیا نظر آیا کہ وہ اسے پسند کرنے لگی۔ جیکب کو بھی یہ لڑکی اچھی لگنے لگی۔ ایک رات سارا محل سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، اسے جیکب مل گیا۔ سارا نے اسے کہا، میں اکیلی جا رہی ہوں، میرے ساتھ کمرے تک نہیں چلو گے؟ اکیلے جاتے ڈر آتا ہے، جیکب نے کہا۔ یہاں سے تمہیں کوئی اغوا کر کے نہیں لے جا سکتا۔ اب میں اغوا نہیں ہو سکتی۔ سارا کی مسکراہٹ بجھ گئی، کہنے لگی، اب تو اپنے آپ کو خود ہی اغوا کروں گی، میرے ساتھ چلو، اکیلے جاتے ڈر تو نہیں آتا، تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ سارا جیسی حسین لڑکی کا جیکب کو پسند کرنا کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ جیکب مردانہ حسن اور وجاہت کا شاہکار تھا۔ چند اور لڑکیوں نے بھی اس کے ساتھ دوستی کی پیشکش کی تھی، لیکن جیکب ان سے دور ہی رہا تھا۔ دور رہنے کی وجہ یہ تھی کہ سب ناپاک اور عصمت بریدہ لڑکیاں تھیں۔ جیکب نے ان کی پیشکش ٹھکرا کر اپنی قیمت بڑھا لی اور اپنی کشش میں اضافہ کر لیا تھا۔ وہاں تو یہ عالم تھا کہ بدکاری کو گناہ کے بجائے تفریح بلکہ جائز تفریح سمجھا جاتا تھا۔ پہلی ملاقات میں جیکب سارا کو بھی ایسی ہی بدکار لڑکی سمجھا تھا، لیکن سارا میں سنجیدگی اور متانت سی تھی جو جیکب کو اچھی لگی تھی۔ سارا کو جب یہ پتا چلا کہ جیکب شراب بھی نہیں پیتا تو وہ اسے اور زیادہ اچھا لگنے لگا تھا۔ پھر ایک رات سارا نے اسے اس کے منہ سے اپنی تعریف کرانے کے لیے پوچھا تھا، تم نے میرے رقص کی کبھی تعریف نہیں کی؟ دوسرے مجھے راستے میں روک کر میرے فن اور جسم کی تعریف کیا کرتے ہیں، میری زبان سے تم اپنے فن کی تعریف کبھی نہیں سنو گی۔ جیکب نے جواب دیا، البتہ تمہارے جسم میں جادو کا اثر ہے، بہت اچھا جسم ہے، خدا نے تمہارے چہرے مورے میں جو کشش پیدا کی ہے وہ خدا کے بندوں کے نظروں کو جکڑ لیتی ہے، لیکن یہ جسم ناچتا ہوا اچھا نہیں لگتا، نہ کسی کو انگلیوں پر نچاتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ یہ جسم کسی ایک مرد کی ملکیت ہوتا، وہ مرد 6 کلمے پڑھ کر اس جسم کو احترام اور پیار کے ساتھ مستور کر کے لے جاتا تو اس جسم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی۔ تم خدا کی توہین کر رہی ہو۔ جیکب، سارا نے اسے حیران سا ہو کر کہا، تم کون سے 6 کلموں کی بات کر رہے ہو؟ عیسائی اپنی دلہنوں کو مستور کر کے بھی نہیں لے جاتے۔ جیکب گھبرا گیا، پھر اچانک کہکا لگا کر بولا، میرے دماغ پر مسلمان سوار رہتے ہیں، میری تو اپنی شادی ہوئی نہیں، مسلمانوں کی شادیاں دیکھی۔ اس نے وضاحت کی کہ 6 کلمے اس کے منہ سے نکل گئے ہیں، مگر سارا اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی۔ پھر وہ چپ سی ہو گئی اور خلاؤں میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ بےتاب سی ہو کر اس نے جیکب کے بازو پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، تم مسلمان تو نہیں ہو جیکب؟ میرا کہنے سے یہ مطلب نہیں کہ تم جاسوس ہو سکتا ہے ملازمت کی خاطر تم نے اپنے آپ کو عیسائی بنا رکھا ہو یا عیسائی مذہب قبول کر لیا ہو۔ جیکب مسلمان نہیں ہوا کرتے سارا، جیکب نے کہا، میرا نام گلبرٹ جیکب ہے، تم اتنی پریشان اور اداس کیوں ہو گئی ہو؟ معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت ہے کہ تم ان کلموں کا نام بھی نہیں سننا چاہتی۔ تمہیں راز کی ایک بات بتاؤں؟ سارا نے کہا، شاید تم اچھا نہ جانو، مجھے مسلمان اچھے لگتے ہیں، اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ وہ 6 کلمے پڑھ کر اپنی دلہنوں کو مستور کر کے لے جاتے ہیں۔ اس نے آہ بھر کر کہا، عورت اوریاں کر دی جاتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ مستور ہونے میں جو روحانی قرار تھا وہ چھن گیا ہے، ناچنے میں بھی لذت نہیں اور اپنے حسن کا جادو طاری کر کے دوسروں کو انگلیوں پر نچانے میں بھی قرار نہیں ہے۔ میں جب تنہائی میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں تو آئینے میں مجھے ایک قابل نفرت عورت نظر آتی ہے، میں اپنے عکس کو مستور نہیں کر سکتی، اس پر پردہ نہیں ڈال سکتی، البتہ میری روح پر سیاہ پردہ پڑ گیا ہے۔ تم اس پیشے سے اتنی متنفر ہو تو نکل بھاگو یہاں سے۔ جیکب نے کہا، کدھر کو؟ سارا نے کہا، یہاں سے بھاگوں گی تو کسی کہبہ خانے والوں کے قبضے میں آ جاؤں گی۔ کیا تم میرے رقص کو پسند کرتے ہو یا مجھے؟ میں اس سارا کو پسند کرتا ہوں جو اس پیشے سے نفرت کرتی ہے، اداس اور پریشان رہتی ہے۔ جیکب نے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ تم خدا کی توہین کر رہی ہو۔ تم فوج میں کس طرح آ گئے ہو؟ سارا نے کہا، تمہیں کسی دیہاتی گرجے میں پادری ہونا چاہیے تھا، تم ہر روز کتنی شراب پیتے ہو، اس کی بو سے بھی نفرت ہے۔ پھر تم مسلمان ہو، سارا نے وثوق کے لہجے میں کہا۔ اگر تم نہیں تو تمہارا باپ مسلمان تھا، تم عورت کو مستور دیکھنا چاہتے ہو، تمہیں رقص پسند نہیں، تمہیں شراب کی بو سے بھی نفرت ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ مجھے تو جو کوئی بھی دیکھتا ہے کھا جانے کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ تم میرے دل کے درد کو سمجھتے ہو نا؟ سمجھتا ہوں سارا، جیکب نے کہا، یہ درد میرے دل نے محسوس کیا تھا۔ پھر وہ کئی بار ملے۔ سارا جیکب کے ساتھ دل کی باتیں کیا کرتی تھی۔ اس نے جیکب سے کئی بار کہا تھا کہ تمہاری چال ڈھال اور تمہارے خیالات مسلمانوں جیسے ہیں۔ جیکب نے کئی بار اس سے پوچھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو اتنا زیادہ پسند کیوں کرتی ہے۔ سارا نے کبھی کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا تھا، البتہ دونوں نے یہ ضرور محسوس کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے ہیں۔
ضیافت کی رات جب جیکب اپنے ڈیوٹی سے فارغ ہو کر کسی اور طرف جا رہا تھا، وہ سارا کی رہائش کی طرف چل پڑا۔ ضیافت میں سارا کی غیر حاضری کی وجہ بیماری ہی ہو سکتی تھی۔ اس عمارت میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جیکب نے وہاں جانے کا خطرہ اس لیے مول لے لیا تھا کہ تمام لڑکیاں ضیافت میں گئی ہوئی تھیں اور وہاں ملازم عورتیں بھی نہیں تھیں۔ جیکب اندھیری طرف سے گیا۔ وہ سارا کا کمرہ جانتا تھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے کے دروازے تک پہنچا، ہاتھ لگایا تو کیواڑ کھل گیا۔ ایک کمرے سے گزر کر دوسرے کمرے میں گیا۔ وہاں چھوٹی سی قندیل جل رہی تھی جس کی مدھم سی روشنی میں اسے سارا سوئی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسے یہ لڑکی دودھ پیتے بچے کی طرح معصوم لگی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہی بکھرے ہوئے بالوں میں الجھا ہوا تھا۔ کھڑکی کھلی تھی۔ بحرہ روم کی ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکوں سے سارا کے بکھرے بال آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ جیکب نے ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا۔ پیشانی اتنی ہی گرم تھی جتنی اس عمر کی سوئی ہوئی لڑکی کی گرم ہونی چاہیے تھی۔ جیکب کو یہ اطمینان ہو گیا کہ سارا کو بخار نہیں۔ تم نخلستان کا پھول ہو جو بادشاہوں کی خوابگاہ میں آ کر مرجھا جاتا ہے، جیکب نے دل ہی دل میں سارا سے کہا۔ تم صبح کا ستارہ ہو جو سورج کی چمک سے بجھ جاتا ہے اور رات کو پھر چمک اٹھتا ہے۔ تمہاری زندگی راتوں کے اندھیرے میں بیت رہی ہے۔ تمہاری قسمت اندھیرے میں لکھی گئی ہے۔ تم مجھے کیوں اچھی لگتی ہو؟ مجھ سے بار بار پوچھتی ہو کہ میں نے 6 کلموں کا ذکر کیوں کیا تھا۔ تم کسی مسلمان ماں کی کوکھ کی پیداوار تو نہیں۔ تمہاری رگوں میں کسی مسلمان باپ کا خون تو نہیں۔ اس راز سے پردہ کون اٹھائے گا؟ میں تمہارے لیے راز ہوں، تم میرے لیے راز ہو۔ جیکب کو یاد آ گیا کہ صلیبی فوجی مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے رہے ہیں، ان کی بچیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں اور انہیں اپنے رنگ میں رنگ جانے کو جاسوسی اور بے حیائی اور رقص کی تربیت دیتے ہیں۔ سارا بھی شاید انہی بد نصیب لڑکیوں میں سے ہوگی، ورنہ یہ قوم احساسات اور جذبات کے لحاظ سے مردہ اور بے حیائی میں پوری طرح زندہ ہوتی ہے۔ جیکب بھول گیا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ کسی مرد کو ان کمروں میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ سارا اس کے دل میں ایسی اتری تھی کہ وہ خطروں سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے قندیل بجھا دی اور اس کے ساتھ ہی سارا کی آنکھ کھل گئی۔ جیکب کو اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کون ہو؟ جیکب، اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ سارا نے ایسے لہجے میں کہا جس میں محبت بھی تھی، ہمدردی بھی۔ کسی نے دیکھ لیا تو تم سیدھے قید خانے میں جاؤ گے۔ مجھے باہر بلا لیا ہوتا۔ یہ پریشانی مجھے اس خطرے میں لے آئی ہے کہ تم بیمار ہو۔ جیکب نے اندھیرے میں اس کے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ روشنی اس لیے گل کر دی ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں کسی اور نیت سے نہیں آیا سارا۔ معلوم نہیں کیا کشش ہے جو مجھے یہاں لے آئی ہے۔ تمہیں بخار تو نہیں؟ میری روح علیل ہے، سارا نے کہا۔ میں تو جب بھی محفلوں اور ضیافتوں میں ناچتی ہوں میرا دل ساتھ نہیں ہوتا۔ میرا جسم ناچتا ہے اور روح مر جاتی ہے۔ مگر آج جب مجھے کہا گیا کہ موصل کے 2 بڑے ہی اہم مہمان آ رہے ہیں تو روح کے ساتھ میرا جسم بھی بے جان ہو گیا۔ مجھے متلی آنے لگی اور سر چکرانے لگا۔ مجھے ان بادشاہوں کی جنگوں اور ان کے امن اور دوستی کے معاہدوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، لیکن میرے کانوں میں جب یہ بات پڑی کہ موصل سے اہم مہمان آ رہے ہیں تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے صلیبیوں اور مسلمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ میرا گہرا تعلق ہے۔ میں ابھی تک یہ نہیں سوچ سکی کہ میرا روحانی تعلق کس کے ساتھ ہے۔ صرف یہ احساس جاگ اٹھا کہ میں اس محفل میں نہیں ناچ سکوں گی۔ میں موصل کے مہمانوں کا سامنا نہیں کر سکوں گی یا وہ مجھے دیکھ کر وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ کیوں؟ جیکب نے پوچھا۔ موصل والوں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں بتا نہیں سکتی، سارا نے کہا۔ میں تو اپنے آپ کو بھی یہ بتانے سے ڈرتی ہوں کہ موصل والوں کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے۔ سارا، جیکب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، تم اپنا آپ مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو؟ کیا تمہیں کسی قافلے سے اغوا کیا گیا تھا؟ تم کس باپ کی بیٹی ہو؟ سارا کوئی جواب نہ دے سکی۔ جیکب چونک اٹھا۔ دونوں نے کھڑکی کی طرف دیکھا جو کھلی ہوئی تھی۔ وہاں ایک سایہ کھڑا نظر آیا۔ سارا نے جیکب کے کان میں سرگوشی کی۔ پلنگ کے نیچے ہو جاؤ۔ جیکب نے اندھیرے سے فائدہ اٹھایا، آہستہ سے سرک کر فرش پر بیٹھ گیا اور آواز پیدا کیے بغیر پلنگ کے نیچے چلا گیا۔ سارا لیٹ گئی۔ سارا، کھڑکی کے ساتھ کھڑے سائے کی آواز آئی۔ یہ ایک بوڑھی عورت کی آواز تھی جو بعض راتیں ناچنے گانے والیوں کو دیکھا کرتی تھی کہ کوئی لڑکی غیر حاضر تو نہیں۔ اس کی آواز پر سارا نہ بولی۔ عورت نے اسے ایک اور آواز دی۔ سارا پھر بھی نہ بولی۔ عورت نے تحکمانہ لہجے میں کہا، سارا تم سوئی ہوئی نہیں ہو؟ مجھے جواب دو، قندیل کیوں بجھی ہوئی ہے؟ سارا نے منہ سے ایسے آواز نکالی جیسے ہڑبڑا کر جاگ اٹھی ہو۔ گھبراہٹ کی اداکاری کرتے ہوئے بولی، کون ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ میں ادھر سے آ کر بتاتی ہوں۔ عورت کا سایہ کھڑکی سے ہٹ گیا۔ وہ دروازے کی طرف سے آنا چاہتی تھی۔ سارا نے جھک کر جیکب سے کہا، وہ دوسری طرف سے آ رہی ہے، باہر آؤ اور کھڑکی سے کود جاؤ۔
نہیں سارا، جیکب نے پلنگ کے نیچے سے نکل کر کہا۔ میں اسے جانتا ہوں، آنے دو اسے، میں اس کی مٹھی گرم کر دوں گا تو خاموشی سے چلی جائے گی۔ یہ خبیث عورت ہے، سارا نے کہا، یہ درپردہ لڑکیوں کی دلالی کرتی ہے۔ تم فوراً نکلو یہاں سے ورنہ میرا جھوٹ مجھے مروا دے گا، میں اسے سنبھال لوں گی۔ وہ عورت ابھی دروازے تک آئی ہی تھی کہ جیکب کھڑکی سے باہر کود گیا۔ سارا نے قندیل جلا دی، عورت اندر آئی۔ جسم کے لحاظ سے وہ عورت کم اور مرد زیادہ تھی۔ وہ سارا پر برس پڑی۔ سارا نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کمرے میں اور کوئی نہیں تھا اور وہ شاید خواب میں بول رہی ہوگی۔ عورت نے اسے کہا کہ خواب میں عورت کی آواز مرد جیسی بھاری نہیں ہو جایا کرتی۔ یہ کیا ہے؟ عورت نے جھک کر پلنگ کے قریب فرش پر گرا ہوا ایک رومال اٹھایا۔ یہ گز بھر لمبا اور اتنا ہی چوڑا کپڑا تھا جو مرد گرمی سے بچنے کے لیے سر پر ڈال لیا کرتے تھے۔ یہ کس کا ہے؟ یہ اس کا ہے جو تمہارے پاس یہاں بیٹھا تھا۔ وہ کون تھا؟ تم نے اس سے کتنی رقم لی ہے؟ میں عصمت فروش نہیں، سارا نے غصے سے کہا، میں رقاصہ ہوں۔ تم جانتی ہو میں کسی مرد کو منہ نہیں لگاتی۔ سنو سارا، عورت اس کے پاس چلی گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے بولی، یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ تم رقاصہ ہو، مگر تم یہ نہیں جانتی کہ رقاصہ فوج کی جرنیل یا شہر کی حاکم نہیں ہوا کرتی۔ میں اتنی سی بات کروں گی کہ تمہارے پاس رات کو ایک آدمی آیا تھا، وہ تمہیں بیروت کے کسی انتہائی گھٹیا قہوہ خانے میں بیچ ڈالیں گے یا تمہیں قید میں ڈال دیں گے۔ اس نشے میں بات نہ کرو کہ تم شاہی رقاصہ ہو، یہاں تمہارا کوئی مقام نہیں۔ تم مطلب کی بات کرو، سارا نے کہا۔ تم مجھ پر جو مہربانی کرنا چاہتی ہو اس کا معاوضہ کیا لوگی؟ میں ابھی ادا کر دیتی ہوں۔ میں تم سے کچھ بھی نہیں لوں گی، عورت نے کہا، میں کسی اور سے معاوضہ وصول کروں گی۔ تمہاری ہاں کی ضرورت ہے۔ سارا اس کا مطلب سمجھ گئی۔ باہر سے شاہی مہمان آتے ہی رہتے تھے، ان میں عیسائی بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی۔ شاہی حیثیت کے مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے لڑکیاں موجود رہتی تھیں، لیکن ان کے ساتھ جو عملہ آتا تھا انہیں اس قسم کی عیاشی مہیا نہیں کی جاتی تھی۔ یہ عورت ان لوگوں سے مل کر ان کے پاس لڑکیاں بھیجا کرتی اور منہ مانگا معاوضہ وصول کرتی تھی۔ یہ اس کا خفیہ کاروبار تھا۔ بعض شاہی مہمان ایسے ہوتے تھے جو سرکاری طور پر دی ہوئی لڑکی سے مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ یہ عورت درپردہ محل کے ایک دو ملازموں کے ذریعے اس کی یہ ضرورت پوری کرتی اور انعام لیتی تھی۔ سارا اس کے ہاتھ کبھی نہیں آئی تھی، مگر اب یہ لڑکی اس کے جال میں آ گئی۔ وہ اگر بتاتی کہ اس کے پاس جیکب آیا تھا اور اس کے ساتھ اس کا تعلق پاک ہے تو یہ عورت کبھی یقین نہ کرتی، اور دوسرا ظلم یہ ہوتا کہ جیکب کو قید میں ڈال کر بڑی ہی ظالمانہ اذیتیں دے دے کر مار دیا جاتا۔ سارا، عورت نے کہا، اگر اپنے ہولناک انجام سے بچنا چاہتی ہو تو میری بات مان لو۔ باہر سے دو مہمان آئے ہوئے ہیں، بہت دولت مند ہیں۔ پرسوں سے وہ ملازموں سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں اچھی قسم کی لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ یہ دراصل ان کی عادت ہے، اپنے ہاں حرموں میں 20 30 لڑکیاں جمع کیے رکھتے ہیں۔ یہاں بھی چاہتے ہیں کہ ان کے کمروں میں لڑکیوں کی چہل پہل لگی رہے۔ کل تم ان میں سے ایک کے پاس چلی جانا۔ کون ہے وہ؟ سارا نے پوچھا۔ اگر مسلمان ہیں تو میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ تو قید خانے میں جاؤ، عورت نے کہا۔ ہوش میں آؤ، اپنے آپ کو دیکھو تم کیا ہو، اپنے پیشوں کو دیکھو، شریف بننے کی کوشش نہ کرو۔ وہ دل کھول کر انعام دیں گے جس میں تمہارا حصہ بھی ہوگا، اور پکڑے گئے تو میں پکڑنے والوں کا منہ بند رکھا کرتی ہوں، عورت نے کہا۔ کل رات تیار رہنا، اب تم سے بالکل نہیں پوچھوں گی کہ ابھی ابھی تمہارے پاس کون آیا تھا۔ عورت چلی گئی۔ سارا کے آنسو بہنے لگے۔ جیکب بھاگنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن وہ اس ڈر سے نکل گیا کہ سارا کی مصیبت آ جائے گی۔ اسے امید تھی کہ سارا اس غلیظ دنیا کی لڑکی ہے اور وہ اس عورت کو سنبھال لے گی۔ وہ شہر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر سارا چھائی ہوئی تھی۔ سارا سے اسے دلی محبت ہو گئی تھی اور وہ سارا اس کے لیے معمہ بھی بن گئی۔ اسے رہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ سارا کسی مسلمان باپ کی بیٹی ہے۔ وہ چلتے چلتے شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں داخل ہو گیا۔ گلیوں کے موڑ مڑتا ایک مکان کے سامنے رکا اور دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ کون؟ حسن، جیکب نے جواب دیا۔ اتنی رات گئے؟ دروازہ کھولنے والے نے پوچھا۔ فوراً اندر آ جاؤ، کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں، جیکب نے جواب دیا، کافروں کی ضیافت سے ابھی فارغ ہوا ہوں، ایک ضروری اطلاع لایا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ جیکب نہیں بلکہ حسن الادریس تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوس تھا۔ اس نے 1 سال پہلے اپنے آپ کو ایک عیسائی ظاہر کر کے اور نام گلبرٹ جیکب بنا کر صلیبی فوج میں ملازمت کر لی تھی۔ گورے رنگ کا جوان تھا۔ ٹریننگ کے مطابق وہ اداکاری اور چرب زبانی کا ماہر تھا۔
اس کی شکل و صورت اور دراز قد کی بدولت اسے محل کی خصوصی ڈیوٹی کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا۔ یہاں سے وہ قاہرہ کو خبریں بھیجتا رہتا تھا۔ اس کے گروہ کا لیڈر حاتم اس مکان میں رہتا تھا جس میں وہ داخل ہو گیا تھا۔ موصل کے 2 ایلچی بالڈوین کے پاس آئے۔ حسن نے اپنے لیڈر کو بتایا، میں نے یہ یقین کر لیا ہے کہ یہ دونوں موصل سے آئے ہیں اور دونوں مسلمان ہیں۔ انہیں بالڈوین اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ والی موصل عز الدین کا کوئی پیغام لے کر آئے ہیں اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف معاہدے کا پیغام ہوگا۔ لیڈر نے کہا، یہ معلوم کر لیا ہے کہ ان کے درمیان کیا طے پایا ہے؟ سلطان ابھی تک اس دھوکے میں ہے کہ عز الدین اور عماد الدین ہمارے دوست ہیں، وہ کم از کم ہمارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ ان کی بات چیت بند کمرے میں ہوئی ہے۔ حسن نے کہا، میرا خیال ہے کہ جو کچھ طے ہونا تھا ہو چکا ہے۔ میں نے ان میں سے ایک کے ساتھ بات کی تھی، وہ بہت خوش نظر آتا تھا۔ بدبخت نے شراب اس قدر پی لی تھی کہ اس نے نشے میں مجھے بڑا صاف اشارہ دیا ہے کہ وہ دونوں مسلمان ہیں اور موصل سے آئے ہیں۔ مجھے کہتا تھا کہ وہ ہماری یعنی صلیبیوں کی محبت دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکا اور گر پڑا۔ ہم سلطان کو صرف یہ اطلاع بھجوائیں کہ بیروت میں موصل کے 2 آدمی آئے تھے، کافی نہیں ہے۔ حاتم نے کہا، ہم اپنے سلطان سے بہت شرمسار ہیں کہ ان تک ہماری یہ اطلاع نہ پہنچ سکی کہ وہ بیروت کو محاصرے میں لینے کا منصوبہ ترک کر دیں، کیونکہ بالڈوین کو اس منصوبے کی اطلاع قاہرہ سے مل گئی ہے۔ اس میں ہمارا کوئی قصور نہ تھا۔ حسن نے کہا، اسحاق ترک بروقت روانہ ہو گیا تھا۔ وہ دھوکہ دینے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ راستے میں صحرا کا شکار ہو گیا یا پکڑا گیا ہے۔ بیروت کے محاصرے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو نقصان ہوا ہے، ہمیں اس کا ازالہ کرنا ہے۔ حاتم نے کہا، ان کے لیے یہ خبر بہت اہم ہے کہ موصل والے بیروت والوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پوری اطلاع دینی چاہیے کہ معاہدے میں کیا کیا شرائط طے ہوئی ہیں اور کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس وقت سلطان بڑے خطرے میں بیٹھے ہیں۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ دوستوں کے درمیان محفوظ ہیں، لیکن وہ دراصل دشمنوں کے گھیرے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ حاتم نے حسن سے پوچھا، محل میں تم کوئی ایسا ذریعہ پیدا نہیں کر سکتے جو اندر کی باتیں بتا سکے؟ باتیں بند کمرے میں ہوئی ہیں، حسن نے جواب دیا۔ بالڈوین یا اس کے مشیروں اور سالاروں سے تو پوچھا نہیں جا سکتا۔ ان دونوں آدمیوں کے سینے سے راز نکالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے جو موصل سے آئے ہیں۔ میں ذریعہ پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، اگر نہ ہوا تو دوسرا طریقہ اختیار کریں گے۔ جب یہ واپس جائیں گے تو انہیں راستے سے اغوا کر لیا جائے گا یا ضرورت پڑی تو ختم کر دیا جائے گا۔ انہیں ختم کرنے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، حاتم نے کہا۔ ہمیں بالڈوین اور عز الدین کے منصوبے کی ضرورت ہے۔ میری کوشش یہی ہوگی، حسن نے کہا۔ اگر منصوبہ نہ ملا تو ان دونوں کو صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ اگر انہیں قتل کرنا ہوا تو وہ میں یہیں کرا سکتا ہوں، حاتم نے کہا۔ جس قدر جلدی ہو سکے مجھے بتاؤ کہ تم مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتے ہو یا نہیں۔ میں صبح ایک آدمی کو سلطان کو یہ خبر دینے کے لیے روانہ کر دوں گا کہ بالڈوین کے پاس عز الدین کے ایلچی آئے ہیں اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، تاکہ سلطان اس خوش فہمی میں نہ پڑے رہیں کہ عز الدین ان کا دوست ہے۔ تم بہت تھوڑے سے وقت میں مکمل اطلاع حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ حسن اٹھا اور باہر نکل گیا۔ صلیبی چھاپہ ماروں کو زندہ پکڑنے کی کوشش کرو۔ سالار سارم مصری نے اپنے چھاپہ مار دستوں کے کمانداروں کو ہدایات دے رکھی تھی، لیکن اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ جہاں حملہ کرو وہاں کاری ضرب لگاؤ اور نکلنے کی کوشش کرو، اور جب تم پر حملہ ہو تو جم کر لڑو اور دشمن کو نکلنے نہ دو۔ یہ اتنی زیادہ فوج تمہارے بھروسے پر آرام کی نیند سوتی ہے اور اتنی زیادہ رسد تمہاری ذمہ داری پر پڑی ہے۔ چھاپہ ماروں کو اپنی ذمہ داری کا پورا احساس تھا۔ سلطان ایوبی نے خیمہ گاہ سے دور چٹانوں اور بلند جگہوں پر 20 سے 40 نفری کی چوکیاں قائم کر رکھی تھیں، جن کے ذمے دیکھ بھال اور خیمہ گاہ کی حفاظت تھی۔ ایسی ہی ایک چوکی جو پہاڑیوں میں گھری ہوئی ایک چٹان پر تھی، دشمن کے تیروں کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے اونچی پہاڑیاں تھیں اور ایک وادی۔ اس وادی میں سے فوج گزر سکتی تھی۔ اس ڈھکی چھپی گزرگاہ پر نظر رکھنے کے لیے یہ چوکی قائم کی گئی تھی۔ وہاں گھڑ سوار 2 گھوڑوں کے ساتھ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ وہاں روزمرہ کا معمول بن گیا تھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد 3-4 تیر آتے اور 1-2 سپاہیوں کو ختم کر دیتے۔ ایک شام ایک گھوڑے کو بیک وقت 3 تیر لگے اور گھوڑا تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ تیر قریب کی پہاڑی سے آئے تھے۔ اس کے فوراً بعد اندھیرا چھا جاتا تھا، اس لیے تیر چلانے والوں کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک روز شام سے پہلے چوکی کے 2 سپاہی پہاڑی پر کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ سورج غروب ہونے کو تھا، 2 تیر آئے، دونوں ان 2 سپاہیوں کی پیٹھوں میں لگے۔ دونوں شہید ہو گئے۔ صبح کو ان کی ادھ کھائی لاشیں اٹھائی گئیں۔ رات کو بھیڑیے لاشوں کو کھاتے رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ صلیبی چھاپہ ماروں کا کام ہے۔ ایک روز 10 سپاہیوں کا ایک گشتی جیش علاقے کی تلاشی کے لیے بھیجا گیا۔
پہاڑی علاقے میں جا کر 4 افراد میں تقسیم ہو کر بکھر گیا۔ ایک جگہ 10-12 سال کی عمر کا ایک بچہ نظر آیا۔ وہ سپاہیوں کو دیکھ کر دوڑ پڑا اور ایک بلند چٹان کے دامن میں غائب ہو گیا۔ وہ گڈریا ہو سکتا تھا، لیکن وہاں کوئی بھیڑ بکری اور کوئی اونٹ نہیں تھا۔ سپاہی وہاں تک گئے تو انہیں چٹان میں تنگ سا ایک دہانہ نظر آیا جو کسی غار کا تھا۔ بچہ اسی میں چلا گیا۔ سپاہیوں نے دہانے کے ساتھ کان لگائے تو اندر سے انہیں باتوں کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔ کسی بچے کا غار میں چھپ جانا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ یہ سپاہی اس بچے سے صلیبی چھاپہ ماروں کے متعلق پوچھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت پکارا لیکن غار میں خاموشی چھا گئی۔ سپاہیوں نے دھمکی دی کہ جو کوئی اندر ہے باہر آ جائے، ورنہ ہم اندر آ کر سب کو قتل کر دیں گے۔ اندر سے ایک جوان عورت نکلی۔ وہ اس علاقے کی زبان میں سپاہیوں کو کوسنے لگی، پھر رو پڑی اور کہا کہ مجھے قتل کر دو، میرے بچوں کو بخش دو۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک 10-12 سال کا جو باہر سے دوڑا آیا تھا اور دوسرا چند مہینوں کا تھا جو اس عورت نے اندر سلایا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان سپاہی ہیں، مگر عورت انہیں گالیاں دینے لگی اور منت سماجت بھی کرنے لگی۔ اس نے بتایا کہ 2 روز ہوئے ہیں اس کے گاؤں میں 15-16 صلیبی سپاہی آئے اور گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے تمام گھروں کی تلاشی لی، اس عورت کے خاوند کو قتل کر دیا۔ قتل اس طرح کیا کہ انہوں نے گاؤں کے تمام بچوں، جوانوں، بوڑھوں اور تمام عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ اس گاؤں میں سپاہی رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اور گھوڑوں کی خوراک کی ذمہ داری گاؤں پر ڈال دی۔ ان کے کماندار نے تلوار نکالی۔ اس عورت کا خاوند سب سے آگے کھڑا تھا۔ کماندار نے خاوند کو بازو سے پکڑ کر آگے کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ کسی نے اس کے حکم کی نافرمانی کی تو اسے ایسی سزا ملے گی۔ ان سپاہیوں نے اپنے لیے 3 جھونپڑے خالی کرا لیے اور گاؤں کی عورتوں کو بلا کر ان سے خدمت خاطر کرانے لگے۔ یہ عورت رات کو موقع پا کر وہاں سے بھاگ آئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سپاہی ابھی تک گاؤں میں موجود ہیں یا نہیں۔ یہ گاؤں وہاں سے تھوڑی ہی دور تھا۔ سپاہی عورت کو وہیں چھوڑ کر گاؤں کی طرف چلے گئے۔ پہاڑی سلسلہ کھل جاتا تھا۔ وہاں وسیع میدان تھا جس میں 15-20 جھونپڑوں کا ایک گاؤں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا گشتی جیش گھوڑوں پر سوار تھا۔ انہوں نے گاؤں پر یلغار کرنے کے لیے گھوڑے دوڑا دیے۔ اس وقت صلیبی سپاہی گاؤں پر قابض تھے اور گاؤں میں موجود تھے۔ انہوں نے شاید پہرا کھڑا کر رکھا تھا۔ گھڑ سوار بھی گاؤں سے کچھ دوری پر تھے کہ تمام صلیبی سپاہی باہر آ گئے۔ ان کے آگے چند ایک بچے اور بہت سی عورتیں تھیں۔ انہوں نے بچوں اور عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کھڑا کر دیا اور خود ننگی تلواریں ہاتھوں میں لے کر ان کے گرد نیم دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ ایک نے سلطان ایوبی کے سواروں سے مخاطب ہو کر چلا کر کہا، اگر تم آگے آؤ گے تو ہم ان بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے۔ سوار 20-25 قدم دور رہ گئے تھے۔ وہ مسلمان بچوں اور عورتوں کو صلیبیوں کے ہاتھوں قتل نہیں کرانا چاہتے تھے۔ بزدلو، سلطان ایوبی کے چھاپا مار جیش کے کماندار نے کہا، صلیب کی خاطر لڑنے پر آئے ہو تو مردوں کی طرح سامنے آ کر لڑو، عورتوں اور بچوں کی ڈھال کے پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ تم سب واپس چلے جاؤ، صلیبی کماندار نے کہا۔ ہم گاؤں سے چلے جائیں گے۔ جن بچوں اور عورتوں کو صلیبی سپاہیوں نے یرغمال بنا رکھا تھا، ان میں سے ایک عورت نے سلطان ایوبی کے سپاہیوں سے بلند آواز سے کہا، اسلام کے سپاہیوں، رک کیوں گئے ہو؟ ہمیں اپنے گھوڑوں تلے رون ڈالو، ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ جانے دو، ہم اپنے بچوں سمیت مرنے کو تیار ہیں۔ صلیبی کماندار نے تلوار کا بھرپور وار کیا۔ اس عورت کا سر اس کے جسم سے کٹ کر گر پڑا۔ سلطان ایوبی کی گشتی جیش نے اپنے سپاہیوں کو تیر و کمان نکالنے کا حکم دیا۔ پلک جھپکتے انہوں نے کمانیں کندھوں سے اتاری، آگے کی اور ترکشوں سے ایک ایک تیر نکال کر کمانوں میں ڈال لیا۔ تمام صلیبی سپاہی بچوں اور عورتوں کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جھوٹے مذہب کے پجاریوں، مسلمان کماندار نے کہا، سپاہی بچوں اور عورتوں کی پیٹھ پیچھے نہیں چھپا کرتے۔ صلیبی ایک غلطی کر بیٹھے تھے۔ وہ شاید بھول گئے تھے کہ گاؤں میں بھی مرد موجود ہیں۔ ان مردوں کو صلیبیوں نے بہت خوف زدہ کر رکھا تھا۔ وہ بھی اپنے بچوں اور عورتوں کے قتل سے ڈرتے تھے۔ اتنے میں ایک عورت نے للکار کر کہا، یہ کافر تو بزدل ہیں، تم ہمارے خون سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس نے اپنے سامنے کھڑے 3-4 سال کے بچے کو اٹھایا اور اسے آگے زمین پر پھینک کر کہا، میں اپنے اس بچے کی قربانی خوشی سے دیتی ہوں۔ اللہ بولو، 10 کافروں کی جان لینے کے لیے میں اپنا بچہ قربان کرتی ہوں۔ ایک صلیبی تلوار سونتے اس عورت کو قتل کرنے کو اٹھا، مگر اتنی مہلت نہ ملی۔ ان کے عقب سے گاؤں کے تمام آدمی برچھیاں، لاٹھیاں اور جو ہاتھ لگا اٹھائے صلیبی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی بچوں اور عورتوں کے پیچھے تینوں سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جب مقابلے کے لیے اٹھے، مسلمان سپاہیوں نے ہلہ بول دیا۔ ان میں سے 2-3 سپاہی چلا رہے تھے، عورتیں نکل بھاگیں، بچوں کو ایک طرف کرو۔ ان کے گھوڑے صحرائی آندھی کی طرح آ رہے تھے۔
عورتوں نے بچوں کو اٹھایا اور نکل بھاگی۔ گاؤں کے آدمی گھوڑوں سے بچنے لگے۔ ذرا سی دیر میں 2 صلیبیوں کے سوا باقی تمام کو مار ڈالا گیا۔ گاؤں والوں نے ان کی لاشوں کا قیمہ بنا دیا۔ وہ 2 زندہ صلیبیوں کو بھی اپنے ہاتھوں مارنا چاہتے تھے، لیکن مسلمان جیش کے کماندار نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ ان 2 سے ان کے باقی ساتھیوں کا سراغ لگایا جائے گا۔ ان دونوں کو سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کے نائب سربراہ حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ اپنے چھاپا مار دستوں کے متعلق کچھ بتا دیں۔ وہ سپاہی تھے، انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ بیلڈوین کی فوج کے چھاپا مار تھے۔ کم و بیش 1000 چھاپا مار سلطان ایوبی کی فوج اور رسد کو نقصان پہنچانے کے لیے بیروت سے بھیجے گئے تھے۔ ان کا ابھی کوئی مستقل اڈا نہیں بنا تھا۔ وہ تمام علاقے میں پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گاؤں پر قبضہ کر کے وہیں سے خوراک وغیرہ حاصل کریں اور سلطان ایوبی کی فوج کے لیے مصیبت بنے رہیں۔ انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا۔ انہوں نے ان کی باتیں سنی اور حکم دیا، ان دونوں کو دور لے جا کر قتل کر دیا جائے، یہ قاتل اور لٹیرے ہیں۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبی چھاپا ماروں کو موصل میں یا کسی اور قلعے میں رہنے کی اجازت نہیں ملی، ورنہ یہ گاؤں کو اڈے نہ بناتے۔ سلطان ایوبی نے حکم دیا، ایسے ہر ایک گاؤں میں تھوڑی تھوڑی نفری بھیج دو۔ سپاہیوں کو سختی سے کہنا کہ گاؤں میں کسی کو پریشان نہ کریں، اپنی اور گھوڑوں کی خوراک فوج کی رسد سے لیں، کسی گاؤں سے اناج کا ایک دانہ اور چارے کا ایک تنکا بھی نہ لیا جائے۔ حسن حاتم کو رپورٹ دے کر واپس آیا تو وہ باقی رات سو نہ سکا۔ اس کے ذہن پر سارا سوار تھی۔ اسے دن کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ سارا کو اس عورت نے پکڑ لیا تھا۔ اس کی اسے کوئی سزا تو نہیں ملی۔ حسن کو معلوم تھا کہ وہ عورت کون ہے، لیکن اس عورت سے مل کر وہ سارا کی سفارش نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ رات سارا کے کمرے میں وہی تھا۔ حسن یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ موصل کے الچیوں سے کس طرح معلوم کرے کہ بیلڈوین کے ساتھ انہوں نے کیا معاہدہ طے کیا ہے۔ یہ راز انہی سے لیا جا سکتا تھا۔ اس اجلاس میں کوئی ملازم اندر نہیں تھا جس سے حسن کچھ معلوم کر لیتا۔ وہ جس قدر ذہن پر زور دے کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈتا تھا، سارا اتنی ہی زیادہ اس کے ذہن پر غالب آتی جا رہی تھی۔ سارا، اس کے منہ سے سرگوشی نکل گئی جو غیر ارادی تھی۔ اس سے وہ چونک اٹھا۔ اسے کچھ ایسا اطمینان ہونے لگا جیسے اسے مسئلے کا حل مل گیا ہو اور سارا اس مسئلے کو حل کر دے گی۔ اسے یہ سوال پریشان کرنے لگا، کیا سارا کسی مسلمان کی بیٹی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اگر اسے اپنا بچپن یاد آ جائے گا تو کیا وہ اس کا مسئلہ حل کر سکتی ہے؟ اس کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ سارا موصل کے کسی ایک ایلچی کو اپنا گرویدہ بنا لے اور اس پر شراب اور اپنے حسن کا طلسم طاری کر کے اس کے سینے سے راز نکال لے۔ مگر سوال یہ تھا کہ سارا مان جائے گی؟ کہیں اسے ہی نہ پکڑوا دے۔ جاسوسوں کو خطرے مول لینے پڑتے تھے۔ ان کی کوشش تو یہی ہوتی تھی کہ پکڑے نہ جائیں، لیکن وہ ڈر سے دبک کے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ پکڑے یا مارے جائیں گے۔ حسن کو اپنی زبان کے فن کا کمال دکھانا تھا۔ اسے سارا کی باتیں یاد آ رہی تھیں جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو پسند کرتی ہے۔ حسن کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ سارا کو شک ہو گیا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ حسن کا دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا۔ اسے دور سے صبح کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے دماغ پر اسلام اور خدا کا تقدس طاری ہو گیا۔ اس کی مدد خدا ہی کر سکتا تھا۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ صلیبیوں کی اس دنیا میں وہ مسلمان نہیں، عیسائی تھا۔ حسن الادریس نہیں، گلبرٹ جیکب تھا۔ وہ چھوٹے سے کمرے میں اکیلا رہتا تھا جہاں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت صلیب کے ساتھ لٹکا رکھا تھا۔ دیوار کے ساتھ کسی مصور کی بنی ہوئی بی بی مریم کی تصویر آویزاں کر رکھی تھی۔ قریب ہی صلیب لٹک رہی تھی۔ اس نے یہ بت، تصویر اور صلیب پلنگ کے نیچے رکھ دی۔ دروازے کے اندر والی زنجیر چڑھا کر قبلہ رو ہوا اور نماز پڑھنے لگا۔ وہ ہر روز اس طرح چھپ کر نماز پڑھا کرتا تھا، مگر اس کی جذباتی حالت کبھی ایسی نہیں ہوئی تھی جیسی اس صبح کی نماز میں ہوئی۔ اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بلند آواز سے نکل گئے تھے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا جیسے خدا اس کے سامنے کھڑا ہے اور اتنا قریب کھڑا ہے کہ وہ خدا کو چھو سکے گا۔ اس نے نماز ختم کر کے 2 نفل پڑھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کی زبان سے الفاظ اس کے سوچے بغیر نکلنے لگے۔ قبلہ اول کے خدا، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ان انسانوں کے ڈر سے تیری مسجد اقصی میں تیرے حضور سجدہ کرنے سے ڈرتے ہیں جو تیرے رسول کے منکر ہیں۔ آج تیرا قبلہ اول ویران ہو گیا ہے۔ جو زمین تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے مقدس اور مبارک ہوئی تھی، آج اس پر صلیب کا سایہ پڑ گیا ہے۔ جس بنی اسرائیل کو تیری ذات نے دھتکار دیا تھا،
وہ آج تیرے قبلہ اول کو ہیکل سلیمانی کہہ رہی ہے۔ میرے خدا اپنی عظمت کا پتہ دے، مجھے بتا کہ تو عظیم ہے یا خدا یہودا، مجھے بتا حضرت عیسیٰ تیرے پاس ہیں یا صلیبیوں کی صلیب پر لٹک رہے ہیں۔ اپنی عظمت کا پتہ دے، قرآن کی عظمت کا پتہ دے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا پتہ دے، اور مجھے اس کا سبب بنا کہ میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیرے قرآن کی عظمت کا پتہ یہودیوں اور صلیبیوں کو دوں۔ مجھے ہمت عطا فرما کہ میں ان چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر سکوں جو سلطان صلاح الدین ایوبی اور قبلہ اول کے درمیان حائل ہو گئی ہیں۔ مجھے روشنی دکھا کہ میں ان اندھیروں میں اپنے فرض کی منزل دیکھ سکوں۔ مجھے اتنے سخت امتحان میں ڈال کر میری جان تیرے نام پر قربان ہو جائے، لیکن وعدہ فرما کہ میری جان رائے گاہ نہیں جائے گی۔ تجھے تیرے نام پر قربان ہونے والے شہیدوں کے یتیم بچوں کی قسم، مجھے ہمت اور روشنی عطا فرما کہ میں ان یتیم بچوں کے باپوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لے سکوں۔ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ان بیٹیوں کی قسم جن کی عصمتیں مسجد اقصی کی آبرو کی خاطر لٹ گئی ہیں، مجھے جرت عطا فرما کہ کفر کے ہر قلعے کو مسمار کر سکوں۔ اپنے حجازی بندوں کو ہمت اور ہدایت عطا فرما کہ وہ اپنی غیرت کا انتقام لیں اور آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ ہم بے غیرت تھے۔ آج بت بھی تیرے نام پر ہنس رہے ہیں، میرا خون کھول رہا ہے۔ مجھے وہ شجاعت عطا کر کہ میں پتھر کے ان بتوں کا مذاق اڑا سکوں۔ میرے خدا اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو میرے خون کو اتنا گرما دے، میرے خدا اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو میرے خون کو سرد کر دے، مجھے ایسا بے غیرت بنا دے کہ مجھے یاد ہی نہ رہے کہ غیرت کس چیز کا نام ہے۔ میری بینائی واپس لے لے کہ میں اسلام کی بیٹیوں کو بے حیا اور بے آبرو ہوتا نہ دیکھ سکوں۔ میرے کان بند کر دے کہ میں تیرا نام نہ سن سکوں، میں ان مسلمانوں کی فریاد نہ سن سکوں جو فلسطین میں صلیبیوں اور یہودیوں کے غلام ہو گئے ہیں۔ حسن کی آواز بلند ہو گئی، تو کہاں ہے؟ تو ہے کہ نہیں؟ بول میرے خدا، مجھے زبان دینے والے خدا، خود بھی بول، مجھے بتا سنت برحق یا صلیب، یا مجھے فیصلہ کرنے دے کہ سچا کون ہے، سنت یا صلیب۔ قرآن تیری آواز ہے یا کسی بندے کی؟ بڑی ہولناک گڑ گڑاہٹ کے بعد بڑی ہی ہولناک گڑ گڑاہٹ سنائی دی، جیسے چھت ہل رہی ہو۔ اس کے فوراً بعد رعد اتنی زور سے کڑکی کہ حسن کا کمرہ ہل گیا۔ کمرے کی درزوں میں سے حسن کو بجلی کی چمک دکھائی دی۔ اس نے اور زیادہ بلند آواز سے کہا، اس بجلی سے مجھے بھسم کر دے یا اپنی مسجد اقصی کو۔ مسافر نہ رہیں، منزل نہ رہے، بجلیاں ان پر بھی گرا جن کے سہاگ تیرے نام پر اجڑ گئے ہیں۔ اپنے نام پر یتیم ہونے والوں پر بجلیاں گرا، اپنے رسول کے نام لیواؤں پر بجلیاں گرا، تاکہ کسی کی فریاد تیرے تک نہ پہنچ سکے۔ رات پھر کڑکی اور اس کے بعد گھٹائیں گرجنے لگیں۔ بیروت کا ساحل قریب ہی تھا۔ ان دنوں سمندر خاموش ہوا کرتا تھا، مگر سمندر جوش میں آ گیا۔ اس کی لہروں کی مہیب آواز حسن کو یوں سنائی دینے لگی جیسے بحرہ روم کی غصے میں آئی ہوئی موجیں اس کے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہوں۔ گھٹاؤں کی گرج، رات کی کڑک اور سمندر کا جوش مل کر قیامت کا شور بن گئے۔ حسن کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی، ایسے ہی طوفان میرے اندر سے اٹھا کہ میں کفر کے ہر نشان کو اڑاتا اور بہاتا لے جاؤں۔ میرے خون کے قطرے بہا دے اس مسجد اقصی کے صحن میں۔ میں شرمسار ہوں کہ قبلہ اول کا پاسبان صلاح الدین ایوبی یہاں تیرا لشکر لے کر آیا تو میں اسے آگاہ نہ کر سکا کہ بیروت سے دور رہے کہ یہاں کفار کا پھندا تیار ہے۔ یہ میری مجبوری تھی، یہ میرا گناہ تھا۔ مجھے جرت اور طاقت عطا فرما کہ میں گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں، ورنہ یہ بت میری روح کو بھی تانے دیتے رہیں گے کہ تیرا تو خدا ہی کوئی نہیں۔ میرے خدا ان بتوں کے آگے مجھے شرمسار نہ کر، مجھے شہیدوں کی روحوں کے آگے شرمسار نہ کر۔ اگر میری دعا قبول نہ ہوئی تو روز قیامت میرے مردے میں جان نہ ڈالنا، ورنہ میں تیرے سامنے آؤں گا اور تیری مخلوق سے کہوں گا کہ یہ ہے وہ خدا جس نے اپنے رسول کی لاج نہیں رکھی۔ اس خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کو اتنا مجبور اور بے بس کیا کہ قبلہ اول ویران ہو گیا اور اس پر یہودا کے سیاہ سائے پڑ گئے۔ رات زور سے کڑکی۔ حسن کے کمرے کی چھت، دروازے اور کھڑکی کے کواڑ بڑی زور سے کھٹکے۔ چھت پر یوں آوازیں آئیں جیسے گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ طوفان باد و باران زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ ان کے دل پر ایسی گرفت آ گئی جس میں خوف بھی تھا اور جذبات کی شدت بھی۔ کبھی اسے ایسا لگتا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے خدا سے اس طرح کبھی باتیں نہیں کی تھی۔ وہ چھپ کر نماز پڑھا کرتا تھا اور مختصر الفاظ میں دعا مانگ کر حسن سے جیکب بن جایا کرتا تھا۔ اس رات جب وہ حاتم کو رپورٹ دے کر آیا تھا، اس کی جذباتی کیفیت کچھ اور تھی۔ اس پر نیند کا اثر بھی تھا۔ اس کے سامنے مسئلہ ایسا آ گیا تھا کہ وہ سوچ سوچ کر دیوانہ ہونے لگا تھا۔ اس کے لیے آسان راستہ یہ تھا کہ جس مسئلے کا کوئی حل نہیں اسے ذہن سے اتار دے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان اور اس کے لیڈر حاتم کو کیا خبر تھی کہ عز الدین کے ایلچی بالڈوین کے پاس آئے ہیں اور کوئی معاہدہ ہو رہا ہے؟ وہ خاموش رہتا۔ اس کے گھر میں اس کے ماں باپ کو اس کی تنخواہ اور غیر ممالک میں جاسوسی کے فالتو پیسے باقاعدہ پہنچ رہے تھے۔ بیروت میں اسے اچھی پوزیشن اور عیش و عشرت کا سامان حاصل تھا، مگر وہ ایمان والا مرد مومن تھا، اپنے فرائض کو نماز روزے کی طرح متبرک سمجھتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ قوم کا ہر فرد یہ سمجھ لے کہ یہ کام کوئی اور کر لے گا تو یہ رویہ سیدھا شکست، قوم کی تباہی اور کفار کی فتح کی طرف لے جاتا ہے۔ رات بھر جاگے ہوئے جوان اور توانا حسن کو نیند نے مسلح پر ہی دبوچ لیا۔ اس جذباتی کیفیت میں اسے نیند نہیں چاہیے تھی، لیکن اس کی سوچ نے کچھ ایسا قرار اور سکون محسوس کیا کہ روح نے جسم اور دماغ کو سلا دیا۔ وہ وہیں اوندا ہو گیا۔ اسے اتنی مہلت نہ ملی کہ مسلح چھپا کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت، مریم علیہ السلام کی تصویر اور صلیب پلنگ کے نیچے سے اٹھا کر اپنی اپنی جگہ رکھ دیتا، دروازہ کھول دیتا اور جیکب کے بہروپ میں پلنگ پر سو جاتا۔ وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ اس نے مسجد اقصی دیکھی۔ یہ مسجد اس نے ایک بار دیکھی تھی جب وہ بیت المقدس میں جاسوسی کے ایک مشن پر گیا تھا۔ یہ مسجد ویران تھی۔ اس کے کھلے ہوئے دروازے اپنے نمازیوں کی راہ دیکھ رہے تھے، مگر مسلمان چھوٹی چھوٹی مسجدوں یا گھروں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ صلیبیوں اور یہودیوں کے بچوں نے مسجد اقصی کے صحن کو کھیل کا میدان بنایا ہوا تھا، جہاں بے شمار بچے جوتوں سمیت کھیل رہے تھے۔ صلیبیوں نے وہاں کے مسلمانوں کو خوفزدہ کر رکھا تھا۔ حسن مسجد اقصی کے مقدس مقام اور مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جب وہاں گیا تھا تو اس کا نام ریلف نکلسن تھا۔ اب وہ بیروت میں خواب میں مسجد اقصی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے گنبد پر بے شمار کبوتر بیٹھے تھے۔ کبوتر یکبارگی اڑے اور تمام کبوتر فضا میں جا کر شرارے بن گئے۔ یہ شرارے مسجد اقصی کے ارد گرد گرنے لگے۔ مسجد کے اندر سے صلیبیوں اور یہودیوں کا ایک ہجوم نکلا۔ ان سب کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ سب ادھر ادھر بھاگ گئے۔ وہ سب چیخ اور چلا رہے تھے، مگر کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ فضا سے برستے ہوئے شرارے رنگ برنگے پرندے بن گئے اور ایک ایک کر کے مسجد اقصی کے سبز گنبد پر بیٹھنے لگے۔ اب مسجد میں نہ کوئی صلیبی تھا نہ یہودی۔ حسن آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چلا۔ آسمان نیلا تھا، دن کی روشنی بھی نیلی تھی۔ مسجد کے دروازے میں ایسی چمک دکھائی دی جیسے بہت بڑے آئینے پر سورج کی کرنیں پڑی ہوں۔ حسن کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ چمک یا نور کا یہ گولا وہاں نہیں تھا۔ وہاں سارا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ حسن حیرت زدہ ہو کے رک گیا۔ سارا پاؤں سے سر تک چاند کی طرح سفید لبادے میں ملبوس تھی۔ اس کا چہرہ اور دونوں ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ اس کی مسکراہٹ سے اس کے دانت اتنے زیادہ سفید نظر آ رہے تھے جتنی سفیدی اس زمین کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ سارا نے بازو پھیلا دیے۔ اس کے ہونٹ ہلے نہیں تھے، لیکن حسن کو اس کی مترنم آواز سنائی دی۔ ہاں جاؤ، مسجد اقصی ہماری ہے۔ اس مسجد میں جو کافر داخل ہوگا اس پر آسمان آگ برسائے گا، اور جو مسلمان اس مسجد کے تقدس کو بھول گئے ہیں ان پر بھی آگ برسے گی۔ میں نے اس کے صحن کو زمزم کے پانی سے دھویا ہے، میرے گناہ دھل گئے ہیں۔ آؤ آؤ۔ حسن کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پھر آنکھیں موند لیں۔ وہ اس خواب سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر موندی ہوئی آنکھوں میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ اب حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ چھت پر اور ادھر ادھر موسلا دھار بارش کا قیامت خیز شور اور جھکڑ کی چیخیں تھیں۔ اس میں سمندر کی بھی آواز تھی جو پہلے سے زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ باد و باراں اور بحرہ روم کے اس ہنگامے میں حسن کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی ہو۔ یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ وہ وہم سے ہی بیدار ہو گیا۔ اس نے صلیب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت اور مریم علیہ السلام کی تصویر اٹھا کر سب کو اپنی اپنی جگہ لٹکا دیا۔ اس دوران دروازے پر دستک بڑی صاف ہوئی۔ حسن نے مسلح لپیٹ کر تکیے کے پیچھے رکھ دیا اور دروازہ کھولا۔ دروازے میں سارا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ باد و باراں کا یہ سما کہ برآمدے سے پرے کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ سارا کے کپڑوں اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تم اس طوفان میں میرے پاس آئی ہو؟ حسن نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر گھسیٹتے ہوئے کہا۔ نہیں جیکب، سارا نے جواب دیا، میں کسی اور کے پاس گئی تھی، وہ ملا نہیں، گہری نیند سویا ہوا ہے۔ رات بھر سب شراب پیتے اور بےہودگی کرتے رہے ہیں، اب شام کو ہی جاگیں گے۔ میں نے انتظار کیا لیکن مایوس ہو کر ادھر آ گئی۔ یہ طوفان آگے نہیں جانے دے رہا تھا، جن کے وقت تو تمہارے پاس آنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ حسن نے ایک کپڑا اٹھایا جو اس نے سارا کے سر پر ڈال دیا اور اپنے ہاتھوں اس کے بال اس کپڑے سے خشک کرنے لگا۔ سارا کو یہ بے تکلفی بہت پسند آئی۔ حسن نے اس کا چہرہ بھی پونچھ دیا۔
پھر ایک چادر اسے دے کر کہا، میں منہ ادھر پھیر لیتا ہوں، تم بھیگے ہوئے کپڑے اتار کر چادر لپیٹ لو۔ سارا نے جب بھیگے ہوئے کپڑے اتارے تو وہ سوچنے لگی کہ اس شخص کو اتنی زیادہ روحانی محبت ہے کہ اس کے جسم کی دلکشی کے ساتھ اسے دلچسپی نہیں، یا اس کا دل بالکل ہی مردہ ہے۔ سارا نے جب اسے کہا کہ میں نے کپڑے بدل لیے ہیں تو حسن نے منہ پھیرا اور اس کے کپڑے برآمدے میں جا کر نچوڑ لایا۔ اب بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ حسن نے پوچھا۔ اور رات میرے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ عورت اندر آ گئی تھی، اسی سلسلے میں ادھر آئی تھی، سارا نے کہا اور اسے بتایا کہ رات کو اس عورت نے اس کے کمرے میں آ کر معافی کی شرط پیش کی ہے۔ اس نے کہا، میں نے یہ نہیں بتایا کہ تم میرے کمرے میں آئے تھے، میں نے صرف اس لیے اس کی شرط مان لی کہ تمہارا نام لیا تو میرے ساتھ تمہیں بھی سزا ملے گی، اور تم جانتے ہو کہ یہ سزا کیسی بھیانک ہوگی۔ تم شاید حیران ہوئے ہوگے کہ میں کوئی پاک صاف لڑکی نہیں، پھر بھی میں موصل کے مہمانوں یا کسی اور کی خوابگاہ میں جانے کو پسند نہیں کرتی۔ میں رقاصہ ضرور ہوں لیکن میں یوں کھلونا نہیں بننا چاہتی جس طرح یہ بڑھیا مجھے بنانا چاہتی ہے۔ میری اپنی کوئی پسند اور ناپسند ہے۔ میں نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن کسی کی آمدنی کا اور کسی کے گناہوں کا ذریعہ نہیں بنوں گی۔ اس عورت نے کہا ہے کہ وہ مجھے اس چوری چھپے کے کاروبار میں معاوضہ دے گی، وہ مجھے معاوضوں کی بھوکی سمجھتی ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں اس کی خواہش کے مطابق آج رات موصل کے ایک مہمان کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن میں اب کوشش کر رہی ہوں کہ حاکموں کو بتا دوں کہ اس عورت نے درپردہ کیا کاروبار شروع کر رکھا ہے، اور وہ کہہ دے گی کہ رات تمہارے کمرے میں آدمی جاتے ہیں۔ حسن نے کہا، کہتی رہے۔ سارا نے کہا، میں تو اب سزا لینے کو بھی تیار ہوں اور میں خودکشی کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں اس عورت کو بے نقاب کر کے رہوں گی، میں رقاصہ ہوں، میں عصمت فروشی نہیں کروں گی۔ میں سامنے آ کر یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ تمہارے کمرے میں گیا تھا؟ حسن نے کہا، میں کہوں گا کہ میرا تمہارے ساتھ جسمانی نہیں جذباتی تعلق ہے۔ اگر یہ کہنا ہوتا تو میں خود کہہ دیتی کہ میرے کمرے میں جیکب آیا تھا۔ سارا نے کہا، اگر ایسا کہنا تمہیں گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا دوڑا دینے کے برابر ہے۔ کوئی نہیں مانے گا کہ میرا تمہارا جذباتی تعلق ہے۔ یہ لوگ کسی کے جذبات سے واقف نہیں، ان کے ہاں سب کچھ جسمانی ہے۔ تم البرٹو کو جانتے ہو، اٹلی کا رہنے والا ہے، نیک اور رحم دل افسر ہے، بیلڈوین پر اس کا خاصا اثر ہے۔ صرف یہ ایک بڑا افسر ہے جو مجھ جیسی لڑکیوں کو صاف ستھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ میں اسے رات کی بات سناؤں گی اور اپنی عزت بچانے کی کوشش کروں گی۔ اگر میری یہ کوشش ناکام رہی تو میں سمندر میں کود جاؤں گی۔ اگر سمندر نے میری لاش اگل دی تو تم بھی دیکھ لینا، ورنہ الوداع۔ بحر روم کی مچھلیاں کھاؤ گے تو شاید ان میں تم میرے جسم کی بو سونگھ سکو گے۔ سارا، حسن نے کہا، تم عیسائی نہیں ہو، تمہارے ساتھ رہنے والی کوئی ایک ایسی لڑکی نہیں جو جسمانی عیاشی اور معاوضے کو تمہاری طرح ٹھکرا دے۔ تم نے آج تک میرے ساتھ جو باتیں کی ہیں ان سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری رگوں میں مسلمان کا خون ہے۔ اس خون میں اب ابال آیا ہے جب تم صلیبیوں کے گناہوں کی دلدل میں پھنس گئی ہو۔ کہو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ سارا نے اس کی طرف دیکھا، آہ لی اور بولی، سنو جیکب۔ میں جیکب نہیں سارا، حسن نے کہا، میرا نام حسن الادریس ہے اور ملک شام کا رہنے والا ہوں۔ یہاں میرا نام گلبرٹ جیکب ہے۔ جاسوس ہو؟ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، حسن نے کہا۔ جاسوسی ہی وجہ نہیں، جس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کی روح میں اتر گئے ہیں اس کی وجہ سے ہم دونوں مسلمانوں کی اولادیں ہیں۔ اس نے تکیے سے مسلح نکالا اور دیوار میں سے ایک پتھر ہٹا کر اس کے پیچھے سے قرآن کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا۔ سارا سے کہا، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بت، یہ تصویر اور یہ صلیب دھوکہ ہے۔ اگر میں کسی سے کہہ دوں کہ تم عیسائی نہیں مسلمان ہو تو کیا کرو گے؟ سارا نے ہنس کر کہا، تم جاسوس نہیں ہو سکتے، جاسوس اپنا آپ اس طرح ظاہر نہیں کیا کرتے۔ کہہ دو، حسن نے کہا، میں تمہاری نظروں کے سامنے اس طوفان باد و بارہ میں غائب ہو جاؤں گا۔ جاسوس میری طرح اپنا آپ ظاہر نہیں کیا کرتے، اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو اتنی آسانی سے ہاتھ بھی نہیں آتے۔ تم سمجھتی ہو، لیکن سارا مجھے یقین ہے کہ تم کسی سے نہیں کہو گی۔ حسن نے آگے بڑھ کر سارا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بالکل قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا، تم کسی سے نہیں کہو گی کہ یہ شخص جیکب نہیں حسن ہے، کیونکہ تم کہہ نہیں سکو گی۔ ہماری رگوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں کا خون ہے۔ یہ خون سفید نہیں ہو سکتا، یہ اپنے قطروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارا کی آنکھوں کو حسن کی آنکھوں نے جکڑ لیا۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ یہ خوبرو نوجوان بڑے ہی حسین آسیب کی طرح اس کے دماغ پر اور اس کے دل پر غالب آ گیا ہو۔ حسن بولا، تم رقص کے لیے نہیں، مسجد اقصی کو کفار سے آزاد کرانے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ خدا نے مجھے خواب میں بشارت دے دی ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں، تم کہہ ہی نہیں سکو گی۔ بولو سارا، میں نے تمہیں اپنا راز دے دیا ہے، تم مجھے اپنا راز دے دو۔ مجھے تمہارے جسم سے کوئی سروکار نہیں، میں تمہاری روح کو پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ سارا پر حسن طلسم بن کر طاری ہو چکا تھا۔
سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آہستہ سے بولی، ہاں حسن، میں مسلمان ہوں، میں اپنے ماں باپ کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں، میں سارا نہیں سائرہ ہوں۔ گناہ کسی کے بھی تھے، حسن نے کہا، میں نے آج تک تمہاری زبان سے جو باتیں سنی ہیں اور جس طریقے سے تم نے یہ باتیں کی ہیں، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ گناہ تمہارے دل اور روح میں چبھ رہے ہیں۔ تمہیں گناہ کے خلاف نفرت کا اور مسلمانوں کی پسندیدگی کا اظہار کرتی ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چبھن تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ جب سے تم نے میری روح کو پاک پیار سے آشنا کیا ہے، مجھے عیش و عشرت کی یہ زندگی جہنم سے بھی بدتر اور اذیت ناک محسوس ہونے لگی ہے۔ میں گناہوں میں پلی بڑھی اور گناہوں میں جوان ہوئی ہوں۔ گناہوں نے مجھے زہریلا ناک بنا دیا ہے۔ اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، اپنی جان لینا بھی گناہ ہے۔ حسن نے کہا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، گناہوں کا کفارہ ادا کر دو، سب بے قراریاں روحانی سکون میں بدل جائیں گی۔ کیا کروں؟ سارا نے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا۔ نماز پڑھا کروں؟ تارک الدنیا ہو جاؤں؟ بتاؤ کیا کروں؟ جاسوسی، حسن نے جواب دیا، صرف ایک بار، پہلی اور آخری بار، لیکن تم اس وقت تک جاسوسی نہیں کر سکو گی جب تک یہ سمجھ نہ لو کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ انسان اپنے مقصد کی عظمت سے عظیم بنا کرتے ہیں۔ جانتی ہو نور الدین زنگی کا مقصد کیا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، میں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن تم نے میری ذات میں اور میری آنکھوں میں ایسا تاثر دیکھا ہوگا جس نے تم سے سچ بات کہلوا لی ہے۔ یہ دراصل میری ذات کا اثر نہیں، یہ میرے مقصد کی عظمت ہے جو مجھے ایمان سے زیادہ عزیز ہے۔ مقصد کی ہی عظمت ہے اور اسی کا تقدس ہے کہ تمہارا یہ حسن اور تمہارے جسم کی یہ کشش جو عبادت گاروں کو چونکا دیتی ہے، مجھ پر اثر نہیں کر سکی۔ کیوں نہیں کر سکی؟ صرف اس لیے کہ میں انسانوں اور اشیاء کو روح کی نظروں سے دیکھا کرتا ہوں۔ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد اچھی طرح جانتی ہوں، سارا نے کہا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ صلیبی حکمران مسلمان امراء اور حکمرانوں کو مدد اور عیاشی کا سامان دے کر انہیں سلطان کے خلاف لڑا رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ صلیبی عالم اسلام کو صلیب کے سائے میں لانا چاہتے ہیں۔ حسن، میں نے یہ مقصد یہاں آ کر پہچانا ہے، ورنہ میں صلیب کے سیلاب میں بہہ گئی تھی۔ یہ سیلاب مجھے یہاں تک لے آیا ہے۔ یہ بھی سناؤں گی کہ کیسے کچھ دنوں سے مسجد اقصیٰ میرے دل پر غالب آ گئی ہے۔ 2 راتیں گزری، میں نے خواب میں مسجد اقصیٰ دیکھی ہے۔ میں نے ابھی تک یہ مسجد دیکھی نہیں، مجھے معلوم نہیں یہ کیسی ہے۔ خواب میں یہ مسجد دیکھی اور اس کے اندر گئی۔ مسجد خالی اور ویران تھی۔ مجھے ایک گونجدار آواز سنائی دی، یہ تیرے خدا کا گھر ہے، اسے آباد کرو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ آواز کہاں سے آئی ہے، لیکن آنکھ کھل گئی۔ یہ آواز میرے دل میں اتر گئی ہے۔ کیا اسے میں اپنا مقصد بنا سکتی ہوں؟ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، حسن نے کہا، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں بیروت میں ہر لمحہ موت کا انتظار کرتا ہوں۔ میں جس روز پکڑا گیا وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں قربانی دینے کو تیار ہوں، سارا نے کہا۔ مجھے میرا فرض بتاؤ۔ تمہیں اس بوڑھی اور بدی عورت نے موصل کے جس ایلچی کی تفریح کے لیے جانے کو کہا ہے، تم اس کے پاس چلی جاؤ، حسن نے کہا۔ سارا نے اسے اتنی زیادہ حیرت سے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ ہاں سارا، حسن نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عورت کو جاسوسی کے لیے نہیں بھیجا کرتے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ ایک عورت کی عصمت بچانے کے لیے میں ایک مضبوط کلہ دشمن کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم عصمتوں کے محافظ ہیں، مگر سارا تم یہاں موجود ہو۔ ہمیں جو فرض ادا کرنا ہے وہ صرف تمہارے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تمہارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ کسی کی تفریح کا سامان بنو۔ میں تمہیں 2 طریقے بتاؤں گا جن سے ان بوڑھے مسلمانوں کے سینوں سے بھی راز نکال سکو گی اور اپنی عزت بھی بچا لو گی۔ تمہارا مقصد بڑا پاک اور بلند ہے، مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے، سارا نے کہا۔ میں بے آبرو لڑکی ہوں، اگر خدا بھی مجھ سے یہی قربانی لے کر خوش ہو سکتا ہے تو میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ یہ دونوں ایلچی موصل کے حکمران عز الدین کی طرف سے آئے ہیں، حسن نے اسے بتایا۔ مجھے یقین ہے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بالڈوین سے مدد لینے آئے ہیں۔ اس وقت ہماری فوج نصیبہ کے مقام پر خیمہ زن ہے۔ سلطان کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے درمیان خیمہ زن ہے، مگر وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم کر کے سلطان کو خبردار کرنا ہے کہ صلیبی کیسا جنگی اقدام کریں گے اور موصل اور حلب اور دیگر چھوٹی چھوٹی مسلمان عمارتوں کا کیا رویہ ہوگا۔ کیا وہ صلیبیوں کے اتحادی بن جائیں گے؟ حسن نے اسے بڑی لمبی تفصیل سے اس کا کام سمجھا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ صلیبی لڑکیاں مسلمان علاقوں میں کس طرح مسلمان امراء، سالاروں اور دیگر حکام پر اپنی پرکشش نسوانیت کا جادو طاری کر کے راز لے آتی ہیں۔ حسن نے کہا، تمہیں خودکشی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ میں تمہیں پاک اور مسرت زندگی میں داخل کر رہا ہوں۔ تم ایک یتیم اور مظلوم لڑکی ہو۔ تمہیں غالباً بچپن میں صلیبیوں نے کسی قافلے سے اغوا کیا تھا۔
انہی نے تمہیں گناہوں میں داخل کیا ہے۔ نہیں حسن، سارا نے کہا، میں نے اپنے آپ کو خود ہی اغوا کیا تھا۔ یہ کہانی پھر کبھی سناؤں گی، مجھے یہ کام کرنے دو۔ دعا کرو اللہ مجھے سرخرو کرے اور میں گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ باہر بارش تھم گئی تو سارا اپنے کپڑے پہن کر حسن کے کمرے سے نکلی۔ وہ جب اس عمارت میں داخل ہوئی جہاں اس کا کمرہ تھا تو اسے وہ عورت مل گئی جو ان سب لڑکیوں کی کمانڈر تھی۔ اس نے سارا کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، رات یہیں رہنا، میرے آدمی نے موصل کے ایک ایلچی کے ساتھ بات کر لی ہے۔ آج رات نہ کہیں ناچ گانا ہوگا نہ کوئی ضیافت، تمہیں میں اس کے کمرے میں چھوڑاؤں گی، میں تیار رہوں گی، سارا نے کہا۔ موصل کے دونوں ایلچیوں کی حالت بھوکے بیڑیوں جیسی تھی۔ وہ یہاں عز الدین کا اور اپنا ایمان فروخت کرنے آئے تھے۔ وہ اپنی غداری کو کامیاب بنانے کے لیے اس صلیبی بادشاہ سے مدد لینے آئے تھے۔ یہ بادشاہ اپنے فائدے کی خاطر اور مسلمانوں کے حکمرانوں کو آپس میں لڑانے کی خاطر انہیں شے پشت پناہی اور مدد دے رہا تھا۔ ان مسلمانوں کے پاس نہ ایمان رہا تھا، نہ ذاتی وقار، نہ قومی وقار۔ ان کی دلچسپی اب اس میں رہ گئی تھی کہ شاہ بیلڈوین انہیں زیادہ سے زیادہ عیاشی کرائے اور انعام و کرام دے۔ ان دونوں کو بیروت کے گرد و نواح اور سمندر کی سیر کرانے کے لیے روک لیا گیا تھا۔ اس دوران ناچنے گانے والی لڑکیوں کی کمانڈر نے اپنے ایک آدمی کو ان کے پاس بھیجا تھا۔ اس آدمی نے انہیں کہا تھا کہ وہ انہیں ایسی لڑکیاں لا کر دے گا جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ ان دونوں کی باتیں کھل گئیں اور معاوضہ طے ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس سارا کو بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا۔ رات سارا کو سیاہ لبادے میں چھپا کر ایک ایلچی کے کمرے تک پہنچایا گیا۔ ایلچی جو والی موصل عز الدین کا فوجی مشیر تھا، 50 سال سے اوپر کی عمر کا آدمی تھا۔ گزشتہ رات اس نے اس قدر پی لی تھی کہ بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن آج رات وہ اپنے کمرے میں آہستہ آہستہ پی رہا تھا۔ وہ ایک رقاصہ کا انتظار بےتابی سے کر رہا تھا جس کے حسن کے اسے افسانے سنائے گئے تھے۔ اس کا دروازہ کھلا، ایک لڑکی سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں مستور اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ ایلچی اس کی طرف لپکا اور اس کا چہرہ بے نقاب ہونے سے پہلے ہی بڑے فحش الفاظ کہہ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ اپنی عمر کو بھی بھول گیا۔ سارا نے اس کے بازوں سے آزاد ہو کر سیاہ لبادے کو پرے پھینک دیا۔ اس نے ایلچی کی طرف دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی حتیٰ کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ اس نے دو ہاتھوں سے اپنے کان ڈھانپ لیے۔ ایلچی نے سارا کا چہرہ دیکھا تو اسے ہچکی سی آئی اور اس کے منہ سے سرگوشی نکلی۔ سائرہ؟ سارا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ ایلچی نے گھبرائی ہوئی اور حیرت زدہ آواز میں ایک بار پھر پوچھا، سائرہ؟ تم سائرہ ہو؟ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس کر بولا، نہیں، مجھے غلطی لگی ہے، تمہاری شکل میری ایک بیٹی سے بالکل ملتی جلتی ہے، اس کا نام سائرہ ہے۔ وہ سائرہ میں ہی ہوں جو آپ کی بیٹی ہے۔ سائرہ کی زبان اچانک کھل گئی۔ اس نے نفرت سے دانت پیس کر کہا، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں۔ محلات میں دوسروں کی بیٹیوں کو نچانے والے کی بیٹی بھی ناچ سکتی ہے۔ میں ایک بے غیرت باپ کی بے غیرت بیٹی ہوں۔ ایلچی لڑکھڑایا اور پلنگ پر گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ اب اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ سائرہ اس کی بیٹی تھی۔ باپ بیٹی کو جدا ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ ایمان فروشوں کی بیٹیاں عصمت فروش ہوا کرتی ہیں۔ سارا آگے بڑھی اور باپ کے سامنے رک کر نفرت سے دانت پیسنے لگی۔ اس نے کہا، آج اپنی غیرت اور اپنی عزت کا انجام دیکھ لو۔ تو اپنی بیٹی کی عصمت کا گاہک ہے۔ تیری بیٹی تیری خوابگاہ میں رات گزارنے آئی ہے۔ سارا نے تیر کی تیزی سے ایک ہاتھ آگے کیا اور کہا، میری اجرت نکال، میں رات تیرے ساتھ بسر کرنے آئی ہوں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔